अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे कि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार क्यों हुई थी। क्या हमारी आज की सिनेमा इंडस्ट्री हमारे मुआशरे की, हमारे तहज़ीब की अक्कासी करती है? क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री में नए लोगों को जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती? क्या वजह है कि लोग रिपीटिशन पे लगे हुए हैं और वही लोग बार बार दोहराए जाते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सिनेमा इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए क्या हो सकता है। आइए बात करते हैं इन तमाम तर मौज़ूआत पर हसनैन जमील साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपकी ज़िंदगी के तकरीबन कोई 15 साल जर्नलिज़म में गुजरे हैं। आप ड्रामा निगार भी हैं, आपकी 2 किताबें इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं। आप फ़िक्शन राइटिंग करते हैं, आप स्टोरी राइटिंग करते हैं और इसके साथ साथ फ़िल्म इंडस्ट्री पर भी आपकी कड़ी नज़र है। सर, अगर आज हम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें तो आज की बनाई जाने वाली फ़िल्में हमारे माशरे की, हमारे तहज़ीब की, हमारे मसाइल की अक्कासी करती हैं? डेफिनेटली करती हैं जी। ऐसी जो तख्लीकार होता है, जो राइटर होता है, जो फिल्म स्क्रिप्ट लिखता है, उसको जो करैक्टर हैं वो इस समाज से ही मिलते हैं। अब वो उन समाज से मुख्तलिफ़ किरदारों को उठाता है, फिर उसको एक ड्रामे की शक्ल में, फ़िल्म की शक्ल में, एक स्क्रिप्ट की शक्ल में वो उसको डालता है। तो बिल्कुल इस समाज के करैक्टर हैं, इस समाज से में बसने वालों के करैक्टरों पर फिल्में बनती हैं। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो बड़े पर्दे की कहानी है वो कोई आसमानी कहानी है या कोई खलाई कहानी है, तो वो इन्हीं इंसानों की कहानी है, इस दौर के लोगों की कहानी है। मसला सिर्फ ये हुआ है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया में फ़िल्म जो है वो तरक्की करती गई। उस फिल्म ने पहले हज़ारों कमाए, फिर लाखों कमाए, फिर अरबों कमाए, करोड़ों कमाए, अब अरबों में बात चल गई। और पूरी दुनिया में जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हॉलीवुड में, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री क्लेम करती है, जहाँ पे 15 से 20 ज़बानों में सालाना को 550 से 600 फिल्म बनती है। इतनी फिल्म हॉलीवुड में भी नहीं बनती जितनी हिंदुस्तान में बनती है। तो लेकिन हमारा अलमिया ये हुआ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़वाल पजीर और जमूद का शिकार होती गई। और एक वक्त था कि पाकिस्तान में सालाना 80 से 90 फिल्में बनती थी, जिसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो और इक्का दुक्का सिंधी फिल्में होती थी। रेगुलर जो 3 ज़बानों में, जिसमें 71 से पहले अगर हम देखें तो बंगाली फिल्म भी बनती थी जब बांग्लादेश हमारे साथ था। तो तब हमारे रेगुलर जो थी वो 4 ज़बानों की फ़िल्म बनती थी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी और पश्तो। दरमियान में कोई एक आधी सराइकी और सिंधी फिल्म आ जाती थी, लेकिन इन 4 ज़बानों में रेगुलर फिल्म बनती थी। लेकिन फिर जब 71 के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बंगाली सिनेमा ख़त्म हो गया। फिर फोकस हो गया सिर्फ 3 ज़बानों पे, उर्दू, पंजाबी और पश्तो। ये रेगुलर फिल्में बनती गई और दरमियान में फिर सिंधी भी आ जाती थी, सराइकी भी आ जाती थी, लेकिन रेगुलर इन 3 में बनती गई। 80 की दहाई जो थी वो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल का आगाज़ थी, जब हमने उर्दू फिल्म का जो था वो दामन छोड़ा और डबल विजन फिल्में बनानी शुरू कर दी कि पंजाब सर्किट में फ़िल्म पंजाबी में लगेगी और KPK, सिंध और बलूचिस्तान में इसको उर्दू में लगाया जाएगा। उसने इस फिल्म की टेक्निक को बड़ा बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो मौजू उर्दू का है उसको उर्दू में ही बनना चाहिए। जो हीर रांझा फिल्म उर्दू में शायद उस मौसर अंदाज में ना बन सके जिस मौसर अंदाज में पंजाबी में बनती है। अमराओ जानेदा उस मौसर अंदाज में पंजाबी में नहीं बन सकती जो उर्दू में बन सकती है। तो कुछ करैक्टर्स की कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि उसको उसी ज़बान में बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। पंजाबी सिनेमा के जब आया और उसने एक तो फैमिलीज़ को सिनेमा से दूर करना शुरू कर दिया। वो जो ख़वातीन, वो बच्चे जो वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की, मोहम्मद अली साहब की, शाहिद साहब की फिल्में देखने जाया करते थे, उन्होंने फिर वो उस तरह वो सुल्तान रई की, यूसुफ खान की या बाद में मोहम्मद राना की और शान की पंजाबी फिल्म, उर्दू ने पंजाबी फिल्म को नहीं देखा। तो वो फिर नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। एक मखसूस मकतबा फ़िक्र ने वो फ़िल्म देखी, एक मखसूस तबके ने वो फ़िल्म देखी और वो जो पूरी सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट थी सिनेमा के साथ वो ख़त्म होती गई और सिनेमा इंडस्ट्री इतनी ज़वाल पजीर हुई। फिर ऊपर से हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल नहीं थी। एक तो हमने नहीं देखा कि कभी सरकारी सतह पर रेगुलरली नेशनल अवार्ड का इनेकाद किया हो। वो 1 साल कराते थे, फिर 5 साल फिर सो जाते थे। टैक्सीज़ को नहीं छूट दी गई, फिल्म साज को सहूलत नहीं दी गई। उसने अगर स्टेशन पर सीन शूट करना है तो उसको पता नहीं कहाँ से बेचारे को NOC लेना पड़ता था। एयरपोर्ट पे करना है या किसी फ़ौजी छावनी में करना है। तो पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मौक़िफ़ को, अपने बयानी को नुमायाँ करने के लिए ख़ुद फिल्म साजी की, ख़ुद फिल्में बनाई।
ہالی ووڈ کی آپ مثال دیکھیں، جب امریکہ افغانستان میں داخل ہو رہا تھا اور روس افغانستان میں آ رہا تھا، تو انہوں نے روس کے بیانی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریمبو سیریز بنائی جو افغانستان میں آ کے لڑتا ہے. اس طرح ہندوستان والوں نے فلمیں بنائی. اب یہاں پہ کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ اس طرح کی فلمیں بنا رہی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دور میں پاکستانی سنیما بہتر ہوگا، جو کہ جس کے فی الحال آثار اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے. کیونکہ ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فلم صرف سال میں 20 سے 25 بن رہی ہے، اور وہ کراچی میں بن رہی ہے. جو روایتی ہب ہے لاہور، وہاں بھی بننی چاہیے، کراچی میں بھی بننی چاہیے. کراچی سرمایہ داروں کا شہر ہے، بالکل بننی چاہیے 100%. لوکیشنز بہت زبردست ہیں، لیکن جو روایتی ہب ہے لاہور، اس کی بھی بحالی بہت ضروری ہے. صحیح سر. اگر اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کو، پاکستان کی انڈسٹری کو، سینما انڈسٹری کو زوال کا شکار ہوگی 1971 کے بعد، لیکن انڈیا کی انڈسٹری اگر ہم دیکھیں تو 72 ترجیح جو ہے ترقی کرتی چلی گئی. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، ان کے کیا فیکٹر ہیں؟ وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر تک جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی عوام کے کلچر کا حصہ ہے فلم دیکھنا. انہوں نے ہر ویکینڈ پہ جا کے ہر جمعے کو جو فلم ریلیز ہونی ہے، اس کا کلچر میں ان کے خون میں رسا بچا ہے، رچی بسی چیز ہے کہ انہوں نے فلم دیکھنی ہے. اور بہت بڑی تعداد میں سنیما گھر ہیں وہاں پہ، ملٹی پلیکسز ہیں، سنگل اسکرین سنیما گھر ہیں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سپورٹ کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی پریشر گروپ ایسا نہیں جو سنیما کو خلاف مذہب سمجھتا ہو، وہ سنیما کے خلاف ہو، وہ سنیما کو جو ہے وہ غلط چیز سمجھتا ہو. کوئی پریشر گروپ ایسا نہیں، ہر بندہ وہاں پہ فلم دیکھنے جاتا ہے. حکومت کی طرف سے بڑی سرپرستی ہے، عوام کی طرف سے بڑی سرپرستی ہے. عوام میں قبولیت بڑی ہے اداکاروں کی، وہاں پہ اداکاروں کو پسند کیا جاتا ہے. فنکار کو کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی جگہ کا ایکٹر ہو، وہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور پہلے وہ فلم بنتی تھی تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی فلم انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے. 90s میں اور 80s میں اگر کوئی فلم 200 سنیما گھروں میں لگتی تھی، پورے ہندوستان میں 230 سنیما گھروں میں لگتی تھی، اب وہ 4000 5000 سنیما گھروں میں لگ رہی ہے. اور ملٹی پلیکسز سے اس نے بڑا اہم رول کیا ہے. بجٹ بہت بڑھ گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے فلموں کی جو کامیابی کی کسوٹی ہے وہ سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹن جوبلی، اس سے پرکھی جاتی تھی. اب 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ اس سے پرکھی جاتی ہے. بڑے بڑے جو ان کے سٹارز ہیں، جو ٹاپ کے جو ایکٹر ہیں، جو 6 مین جن کو میں سمجھتا ہوں، جن میں عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، اجے دیوگن، اکشے کمار اور رتک روشن، جو ٹاپ 6 ہیں، جو اب آہستہ آہستہ اس میں رنویر سنگھ اور رنبیر کپور بھی آ رہے ہیں. ان کی جو فلمیں ہیں وہ ایک ہفتے میں 100 کروڑ بزنس کر رہی ہیں. اور وہ 100 کروڑ بزنس کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ملٹی پلیکسز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر 18 سکرینز لگی ہوئی ہیں، ایک وقت میں 18 فلمیں چل رہی ہیں، اور ان کے ٹکٹ ریٹس سنگل اسکرین سے زیادہ ہیں. تو پھر ان کی اوورسیز مارکیٹ بہت زیادہ ہے. پھر ان کی جو فلم، جو میں نے دیکھا، جو ایک فلم، ایسی فلم جو سوشل ایشو پہ ہو، جس سے عوام کو آگاہی آ رہی ہو، یا اپنے ان کے کسی تاریخ کے کسی جنگجو ہیرو پہ بنائی ہو، اس کو فوراً ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں نے ان کی فلم انڈسٹری کی بڑی حوصلہ افزائی کی. نمبر 1 عوام کی انوالومنٹ، نمبر 2 سرمایہ، نمبر 3 حکومت کا رویہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک وسیع سرکٹ، ایک وسیع مارکیٹ. ہمارے پاس یہ نہیں تھا. سر اگر ہم بات کریں پروڈیوسر کی یا اسکرپٹ رائٹر کی، تو ان کا کس قدر ہاتھ ہے یہاں پہ ہماری انڈسٹری کو برباد کرنے میں یا ان کو تنزلی کا شکار کرنے میں؟ دیکھیں، جب کسی بھی شعبے میں کو، کسی بھی میڈیم کو سرکاری یا ریاستی سرپرستی حاصل نہ ہو تو وہ پھر خود رو پودوں کی طرح اگتا ہے. جب پاکستانی فلم انڈسٹری کو حکومتی سطح پر سرپرستی نہیں ملی، اور یہاں پہ کوئی فلم انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا گیا. فلم انسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہندوستان کا پورا فلم انسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں مشہور ہے. ہالی ووڈ کا فلم، جہاں پہ باقاعدہ اسکرپٹ رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، ڈائریکشن سکھائی جاتی ہے، ایڈیٹنگ سکھائی جاتی ہے، ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے، ڈانس ڈائریکشن سکھائی جاتی ہے، کاسٹیوم ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی جب حکومتی سطح پر یا کوئی ایسی اکیڈمی نہیں بنی تو پھر شوقیہ مزاج کے لوگوں نے فلم انڈسٹری میں آنا شروع کر دیا. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ جب 70 کی دہائی کے بعد پڑھے لکھے لوگ، جیسے کسی ریاض شاہد صاحب تھے، اور اپنا حلیل کیسر صاحب تھے، اور سیف الدین صاحب، ایسے بڑے بڑے لوگ جو اچھی فلمیں بناتے تھے، ان لوگوں کی موت کے بعد، ان لوگوں کے اس منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد جب پنجابی سنیما آیا، پنجابی سنیما جب آیا اور پنجابی کلچر جب پروموٹ ہوا، ماردار کا، وائلنس کا، حالانکہ اسی پنجابی سنیما میں آپ ہیر رانجھا جیسی کلاسیکل فلم بھی بنی جس کو پوری فیملیز نے دیکھا، لیکن جب ماردار والی ایکشن فلمیں، بے مقصد ایکشن فلمیں بنی تو اس نے ایسے کیا کہہ جائے غیر نصابی افراد کو
سنیما انڈسٹری کی طرف لے آئے جن کا مقصد صرف اور صرف یہاں پہ عیاشی کرنا تھا. ان کی میں ایک بار ناصر ادیب صاحب سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں پاکستانی سنیما انڈسٹری کی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو میڈم نور جہاں، ایک انجمن، ایک سلطان رحیم اور ایک غیر نصابی سرگرمیاں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے سر، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب یہ اتنا بڑا اوپنلی انہوں نے مجھے بکا. انہوں نے کہا کہ انجمن نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں یہ روایت ڈالی دن اسٹوڈیو والوں کو دو اور راتیں سرمایہ داروں کو دو. اتنی بڑی انہوں نے یہ بات کہی. اور انہوں نے کہا میڈم نور جہاں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کسی دوسرے کو گلوکارہ کو اوپر نہیں آنے دیا. میں نے بڑی تفصیلی میں نے ان سے بات ہوئی تو پھر میں نے ان سے پوچھا اس کا نقصان کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فلم انڈسٹری میں یہ کچھ ہو رہا ہے، عیاشی ہے، تو پھر دوسرے نان پروفیشنل سرمایہ دار طبقہ جو تھا وہ فلم انڈسٹری میں آنا شروع ہو گیا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب ایک ٹاپک پہ فلم ہٹ ہو گئی، مثلا مولا جٹ کی مثال ہے، ایک ٹاپک پہ ہٹ ہو گئی تو ہر ایک نے کہا کہ پھر اسی کہانی ہوا. ناصر ادیب نے مجھے کہا کہ میں نے 22 سالوں میں صرف ایک کہانی لکھی ہے مولا جٹ کی، باقی میں نے اس کو رپیٹ کیا صرف. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے کہا یہ جاتا تھا، مجھے فرمائشی یہ کہتی کہ اسی کہانی پر آپ نے فلم لکھنی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہاں پر فلم انسٹیٹیوٹ سے تربیت یافتہ لوگ نہیں آئے تھے، ان کو فلموں کے موضوعات کو بدلنے کی مہارت نہیں تھی، وہ لکیر کے فقیر تھے، وہ چربا سازی بھی یقین رکھتے تھے. تو پھر وہ جب ایک ہی طرح کی فلمیں بنی، ایک ہی طرح کے ماردار ایکشن فضول بے مقصد قسم کا، جس میں اسکرپٹ کی گنجائش نہیں تھی، تو اس نے فلم انڈسٹری کو نقصان پہنچایا. اور جس کی وجہ سے اسکرپٹ رائٹنگ بھی متاثر ہوئی. جو مین فلم کی کسی بھی فلم کی کامیابی کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو جڑ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مضبوط کہانی، مضبوط اسکرپٹ، اور وہ زوال پذیر ہوا جس کی وجہ سے نقصان ہوا. صحیح سر. اگر ہم آج بات کریں تو اب بھی تو یہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ قابل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پھر پروڈکشن کی بات ہو، چاہے وہ ٹیکنیک کی بات ہو، چاہے وہ پھر ایز اے ہیرو آنے کی بات ہو. کچھ لوگ اس طرح کر بھی رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں. وہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے جرنلزم میں بھی بہت ہیں، وہ فلم انڈسٹری میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ سیاست میں بھی نظر آئیں گے، وہ ہر جگہ نظر آئیں گے. اور وہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اہل افراد جب اس منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی جگہ پھر وہ گھس بیٹھی آ جاتے ہیں، وہ پھر چیزوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. مثلا الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو اس میں جب ہم نے دیکھا کہ جو ٹی وی ٹاک شوز شروع ہوئے، اس میں کچھ ایسے افراد آ گئے جن کا جرنلزم کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. مثلا ڈاکٹر شاہد مسعود کہیں بھی جرنلسٹ نہیں تھے، مبشر لقمان صاحب جرنلسٹ نہیں تھے، اور اس کے علاوہ پی جے میر صاحب جرنلسٹ نہیں تھے. جینوئن جرنلسٹ کون تھے؟ حامد میر جینوئن جرنلسٹ تھے، صابر شاکر صاحب، نصرت جاوید صاحب اور کامران خان صاحب، یہ جینوئن جرنلسٹ. لیکن دوسرے لوگوں کے آنے سے نا، ان کو پیراشوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو گھس بیٹھیے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں نقصان بھی ہوا. اسی طرح ہر جگہ آپ کو دیکھ لیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ سیاست میں کئی ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جن کا نظریاتی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ صرف پاور پالیٹکس کرنے ہوتے ہیں. اسے نقصان ہوتا ہے، سماج کو نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح. سر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے عوام کی طرف سے کہ آئٹم نمبرز غیر ضروری طور پر یہاں پہ ڈالے جاتے ہیں ہماری فلموں میں، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آئٹم نمبرز ان فلموں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کا اسکرپٹ اور کیریکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ ہاں، وہ اصل میں آئٹم جو جتنے آئٹم سانگ ہیں وہ اچھا تب لگتا ہے کہ اگر اسکرپٹ میں اس کی گنجائش ہو. سب سے بنیادی چیز فلم یا ڈرامے کی ہوتی ہے اسکرپٹ. آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ کہانی کہاں، اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے، اس کے تانے بانے کیا ہیں. اگر اس میں آئٹم نمبر کی کوئی گنجائش بنتی ہے تو وہ آئٹم نمبر فلم دیکھنے والوں کو بھی برا نہیں لگے گا، اور کہانی کے اندر کہانی کو اس کے بھاؤ کے ساتھ وہ چلتا جائے گا. اور اگر گنجائش نہیں ہے، آپ نے صرف 12 مسالے کی چاٹ بنانے کے لیے آئٹم نمبر ڈالا ہے کہ آئٹم نمبر میں ہم لڑکی کو کم کپڑے پہنا کر ہم اس کی بڑی سی تصویر سینما گھر کے باہر لگائیں گے، اور کوئی 2-4 میرے جیسے تماشبین وہ اس لڑکی کو دیکھنے آ جائیں گے، تو وہ پھر 1-2 شوز میں تو کام آ جاتی ہے، لیکن وہ فلم کو کامیاب نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک شو چل جائے گا، 2 شو میں 2 لوگ دیکھنے آ جائیں گے، لیکن جب کہانی ہی کمزور ہے تو فلم آگے چلے گی نہ وہ کوئی آئٹم نمبر دوبارہ دیکھنے آئے گا. تو مضبوط اسکرپٹ میں آئٹم نمبر ضم ہو سکتا ہے. اگر اسکرپٹ کمزور ہے تو آئٹم نمبر جو ہے وہ فلم بین کو بھی برا لگے گا اور فلم کو بھی تباہ کرے گا. صحیح سر. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ اب ریوائول کے لیے اس انڈسٹری کے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو حکومت اور ریاست کو سرپرستی لینی چاہیے. ٹیکسز کم سے کم ٹیکس کریں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جائے. دنیا بھر میں جیسے فلم بن رہی ہے، جن کیمروں میں شوٹ ہو رہی ہے، ان کیمروں کو یہاں پہ جب لایا جائے
تو اس پہ کم سے کم ڈیوٹی عائد کی جائے اور ایک فلم انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جس یہاں پہ تربیت کی جائے، فلم ڈائریکٹر کی تربیت کی جائے، اسکرپٹ رائٹر کی تربیت کی جائے، ایکٹر کی تربیت کی جائے، کیمرہ مین کی تربیت کی جائے، ڈانس ڈائریکٹر کی تربیت کی جائے. تو ان سارے پروفیشنل لوگوں کی تربیت کی جائے. سنیما انڈسٹری پر ہندوستانی فلم کی اجازت دی جائے. ہندوستانی فلم لگے گی تو سنیما آباد ہوں گے، کیونکہ سنیما وہ انڈسٹری ہے جس کو ہر جمعے ایک فلم چاہیے، اور ہمارے پاس تو سال میں بنتی ہی 25-30 فلمیں. تو ہم کیسے سنیما انڈسٹری بچا سکتے ہیں؟ جب تک ہندوستان سے، ہالی ووڈ سے، ایران سے، ہر جگہ سے فلم نہیں آئے گی، سنیما ہاؤس کے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہو جائے گی کہ اس کے پاس اس کو سنیما بند کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، تب تک نہ سنیما انڈسٹری بچے گی نہ فلم انڈسٹری بچے گی. سر سرمایہ کار کس طرح لے کر آئیں؟ سرمایہ کار 2 طرح سے آ سکتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ایک پراپر پیکج ہو اس کے پاس کہ اگر میں یہ سرمایہ لگا رہا ہوں تو اس پر اتنا میرا ٹیکس جا رہا ہے، اتنی مجھے حکومتی سطح پر چھوٹ مل رہی ہے. جب تک حکومتی سطح پر اسے تعاون نہیں ملے گا، اسے چھوٹ نہیں ملے گی، گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہوگی، اسے اپنے سرمایہ، مثال کے طور پر ہالی ووڈ میں جو پروڈیوسر ہے وہ جو، اور یہاں بالی ووڈ کا جو پروڈیوسر ہے انڈین ووڈ، وہ سرمایہ نہیں لگاتا، وہ صرف مینیج کرتا ہے فلم بنانے. سرمایہ لگانے کے لیے اس کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیاں آ جاتی ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں سرمایہ کاری شروع کر دیتی ہیں. وہ صرف اس صورت میں کر دیتی ہے کہ وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس کو ایک سسٹم سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سرمایہ کا لگ رہا ہے وہ ہم اس کا ریونیو ہم کہاں سے ملے گا، ہمیں ڈیجیٹل رائٹس بیچیں گے، ہم اس کے سنیما رائٹس بیچیں گے، ہم اس کے میوزک رائٹس بیچیں گے، اتنا ہم ٹیکس دیں گے اور اتنا ہمیں واپس مل جائے گا. تو اس کے لیے مل بیٹھ کے بات ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریاستی اداروں کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے سنیما انڈسٹری بچتی ہے. صحیح. سر آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، آپ افسانہ نگار بھی ہیں، آپ نے کئی ڈرامے بھی لکھے ہیں. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو، تاکہ اگر وہ آپ کی کتابیں خریدنا چاہیں. ادب جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، وہ سماج اس دریا کی مانند ہے کہ اگر ایک سوکھا دریا کسی شہر کے کنارے آباد ہو، سوکھا دریا سوکھ گیا ہو تو وہ شہر کو، اس تہذیب کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. تہذیبیں اجڑ جاتی ہیں جن شہروں کے کناروں کے دریا سوکھ جاتے ہیں. جیسے راوی کنارے بسا لاہور، اب اس راوی کا پرانا نام ایراوتی تھا. ایراوتی کے دور کا لاہور جو تھا وہ کیسا تھا اور اب کا لاہور کیسا ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر میں مثال دوں گا کہ ہماری لائبریریاں اجڑی ہوئی ہیں. آپ لائبریری میں کتاب کلچر نہیں ہے. آپ کسی لائبریری میں جا کے دیکھیں تو آپ کو 4 سے 5 لوگ گنتی کے نظر آتے ہیں. یہاں پہ کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے، یہاں فلم دیکھنے کا رواج نہیں، یہاں ڈرامہ دیکھنے کا رواج نہیں. مسئلہ پرابلم یہی کریٹ ہو رہی ہے، ادب کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ ایک شہر کے کنارے بسا ہوا ایک سوکھا دریا. جس زندگی میں ادب نہیں ہے، جس سماج میں فنون لطیفہ نہیں ہے، ڈرامہ نہیں ہے، موسیقی نہیں ہے، وہ سماج جو ہوتا ہے وہ پھر مذہبی شدت پسندی کا گھر بن جاتا ہے. میں رائٹر ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں فکشن لکھتا ہوں. میری 2 افسانوں کی کتابیں، ایک کون لوگ کے نام سے اور ایک امرتسر 30 کلومیٹر کے نام سے شائع ہوئی. تیسری کتاب افسانوں کی جو ہے وہ میری مکمل ہونے والی ہے، اسی سال شائع ہو جائے گی. اور ڈرامہ لکھا میں نے، ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامہ لکھا. تو کتاب کلچر کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، لائبریریز کو آباد کرنا ضروری ہے. لائبریریاں بہت تھوڑی ہیں اور جو تھوڑی بھی ہیں ان لوگ نہیں جاتے، رواج نہیں ہے. لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ کے آنے سے لائبریری کا کلچر، کتاب کا کلچر ختم ہو جائے. ایسے نہیں، پوری دنیا میں کتاب لکھی جا رہی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے. میں نے تو دیکھا کہ ساری دنیا کے جتنے سیاستدان ہیں وہ اپنی زندگی کو، تجربات کو قلم بند کرتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، کرکٹرز کتابیں لکھتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں کتنے سیاستدانوں نے کتابیں لکھی؟ گنتی کے 4-5 نام میں آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے گنوا دیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے لکھی، بے نظیر بھٹو نے لکھی، عمران خان نے لکھی، اور شاید ایک آدھا کوئی اور ہو. تو یہ کتاب کلچر جب تک ایک پورے معاشرتی لیول پہ پروموٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ایسا ممکن نہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. Thank you. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو سینما انڈسٹری کو قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.